बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर व आफियत से होंगे। फ्रेंड, हमने देखा कि रिसेंटली पाकिस्तान हिंदुस्तान की इनकी एक जंग हुई और इस जंग में पाकिस्तान को अल्लाह ने बरतरी दी और हिंदुस्तान को बदतरीन शिकस्त का सामना हुआ। अब उस शिकस्त के बाद हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल हजीमत जो उठाई है, उसके बाद एक नया कंट्रोवर्सी या एक नए प्रोपेगेंडा का आगाज़ कर दिया गया है और पूरी दुनिया के सामने वफूद भेजे जा रहे हैं अपोजिशन के, हुकूमत के मिलकर, कि वो जाएं और बताएं कि जी पाकिस्तान में ये कमियां कोताहियां पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हो। हालांकि फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल फोरम्स पाकिस्तान के साथ नहीं, सच और हकीकत के साथ खड़े हुए बार बार हिंदुस्तान से इंटरनेशनल फोरम मुल्क बाकी ममालिक जो हैं वो मांगते रहे कि कोई सबूत हैं तो रखिए हमारे सामने पहलगाम के, उसके बाद बात करते हैं आगे, लेकिन सबूत नहीं थे। लिहाजा प्रोपेगेंडा इटसेल्फ डाई डाउन कर गया और बाकी पूरी दुनिया के ममालिक पाकिस्तान की सपोर्ट में खड़े हो गए। अब उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने भी एक डेलीगेशन फॉर्म किया है, 7 रुकनी वफ्द, जो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का मुकदमा और हकायक रखेगा। लेकिन हिंदुस्तान के जो 7 डेलीगेशंस हैं उनमें अपोजिशन अरकान लीड करते हुए भी आपको दिखाई दे रहे हैं। शशि थरूर जैसे उनके फॉरेन डिप्लोमेट्स और वज़रा, वो आपको अब अपोजिशन का हिस्सा होते भी इस डेलीगेशंस को लीड करते दिखाई देते हैं। पाकिस्तान के डेलीगेशंस की जब बात करते हैं तो इसमें अपोजिशन की रिप्रेजेंटेशन नजर नहीं आ रही। होना तो ये चाहिए था कि इन तमाम डेलीगेशंस में हमारे जो 7 डेलीगेशन मेंबर्स हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिसको लीड कर रहे हैं, इसमें वाज़ेह नुमाइंदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUIF और बाकी अपोजिशन की जमातों की भी होती, ताकि हम इंटरनेशनली पूरी दुनिया के सामने रख सकते कि हमारे अंदरूनी मामलात अलग हैं, हम अंदरूनी पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो हम सब के सब मुत्तहिद हैं। इसी के ऊपर आज के शो में बात करेंगे। सेकेंडली, एक और स्टेटमेंट असद कैसर साहब की कि स्पीकर नेशनल असम्बली जनाब अयाज सादिक साहब और वजीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई अदम एतमाद तहरीक इंसाफ इन डेज टू कम लाने जा रही है। कैसे लाने जा रही है? नंबर पूरा है नहीं, पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है, उनके वोटों के ऊपर हुकूमत खड़ी हुई है। क्या कोई लेन देन चल रहा है? क्या इसके ऊपर भी थोड़ी सी ज़रा डिटेल में बात करेंगे कि क्या कोई आस उम्मीद लगाई गई है कि पीपल्स पार्टी आन कर तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हो जाए और फिर तो हुकूमत जा सकती है, बट विदाउट दैट नंबर पूरा करना पॉसिबल नहीं है। आज के शो में इसी पे बात करते हैं। नासिर भट्ट साहब आज हमारे शो के मेहमान थे, लेकिन अजीब बात है कि जब भी किस तरह का टॉपिक आता है PMLN के हमारे अक्सर दोस्त कमिट करते हैं, हर हाल में कमिट करते हैं स्टूडियो पहुंचेंगे, बट भट्ट साहब की कुर्सी आज खाली पड़ी हुई है और मैं पहली दफ़ा ये हरकत कर रहा हूँ कि मैं अपने नाजरीन को बता रहा हूँ कि PMLN जब भी कोई ट्रिकी टॉपिक है, जब भी कोई टॉपिक ऐसा आ जाए कि जहाँ पर उनके पास बहुत सारे सवालों के जवाब ना हो, तो वो इधर उधर से निकलना स्टार्ट कर देते हैं। यही आज नासिर भट्ट साहब ने भी किया है। PMLN के सेनेटर हैं और उन्होंने कमिट करके मल्टीपल टाइम्स कॉन्फर्मेशन के बावजूद आज नासिर भट्ट साहब स्टूडियो तशरीफ नहीं लाए। एनीवेज, शो तो करना होगा, हमें ये मुद्दा तो आपके सामने रखना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द कंट्री। अपने मेहमानों का तारीफ करवा दूं। अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और SR राना साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, हमें इन्होंने ज्वाइन किया है स्काइप के ऊपर। सिंस आप चित्राली साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, SR राना साहब की इजाज़त से आपकी जानिब आऊँगा। क्या हुआ? कौमी यकजहती हम डेली सुनते आए, लंबे चौड़े इसके ऊपर लेक्चर्स भी आए, एक दूसरे का शुक्रिया भी अदा किया गया। राना सनाउल्लाह साहब ने भी शुक्रिया अदा किया, PTI का उधर से अतातड़ साहब ने भी शुक्रिया अदा किया। बट इंटरनेशनल फोरम्स की जब बारी आई, जब आपने पूरी दुनिया के सामने मुकदमा रखना था, आप लोगों को इंगेज किया गया हुकूमत की जानिब से? शुक्रिया साकिब साहब। देखें जी, बातें तो बहुत होती हैं। वो कुरान की एक आयत है कि लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तुम वो बात क्यों करते हो जो तुम्हें करते नहीं हो। तो ये बहुत, जिस तरह आपने इंट्रो में फरमाया कि जब कौमी यकजहती की बात आती है और जब कौमी यकजहती का मुज़ाहरा मुल्क से बाहर हो रहा हो, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज़ में, बैरूनी ममालिक में, तो वहाँ पे आप यू बेटर नो कि वहाँ पे कौमी यकजहती को प्रेजेंट करने का बेहतरीन तरीका क्या है कि आप पूरी आपकी जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, पॉलिटिकल डिवाइड है अक्रॉस द बोर्ड, उनको नुमाइंदगी दे के वहाँ पे जाके आप ये कह सकते हैं कि भाई ये हमारे अपोजिशन के फ़लाँ ABCD हैं, ये ट्रेजरी बेंचेस से ताल्लुक़ रखते हैं। तो एक मैसेज जाता कि भाई ये पाकिस्तानीज़ जो हैं दे आर यूनाइटेड ऑन दिस फ्रंट, और उसमें कोई डिवाइड नहीं है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से और जब तक वीज़ावी इंडिया जो हमारे रिलेशन है उसके हवाले से पाकिस्तानियों में कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, वो यूनाइटेड हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता। हम यही कहते आए हैं कि जब आप नेशनल कोहेजन की, नेशनल कंसेंसस की, कौमी यकजहती की बात करते हैं
تو آپ کو عملی طور پر کچھ چیزیں کچھ اسٹیپس لینا ہوں گے جیسے کہ یو مین دا بزنس. ادروائز آپ کہتے رہیں صبح سے شام تک مجھے پیاس لگی ہے, آپ صبح سے شام تک لکھیں جی پانی پیو پانی پیو پانی پیو, میری پیاس بجھے گی تھوڑی. اس کی جگہ پانی دیں گے تو مجھے 2-3 قطرے گلاس میں پانی ڈال کے دے دیں تو میری پیاس بجھے گی, اور مجھے یقین ہو جائے گا ثاقب صاحب جو ہے میری پیاس بجھانے سنجیدہ ہے. سمپل از دیٹ. تو یہاں پہ بہت زیادہ ان کی مایوپک جو اپروچ ہے, پتہ نہیں یہ کوئی انسیکیور فیل کرتے ہیں, پتہ نہیں کیوں انسیکیور فیل کرتے ہیں. بھائی ایک ڈیلیگیشن کے اپوزیشن کے آپ کے ساتھ باہر جانے سے آپ ہی کی پوزیشن اسٹرانگ ہونے چاہیے. دا گورنمنٹ از بینگ اسٹرانگ. تو وہاں پہ کوئی نو کانفیڈنس نہیں ہو رہا, کوئی آپ کے خلاف پریس نو کانفیڈنس کی طرف تو آگے چل کے میں ڈیٹیل میں آتا ہوں نا. تو یہ چیزیں جو ہے ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ, اور پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ صرف پاکستان میں لوگوں کو یہ چیز نہیں معلوم, بلکہ باہر کے ملکوں میں وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے 8 فروری کے الیکشنز کے رپورٹس بھی گئے ہوں گے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ یہاں کے. لیکن یہاں پر تو وہ ڈسکشن نہیں ہے نا, یہاں پر تو ایک ایجنڈا تھا ہندوستان کی اگریشن, اینڈ دیٹ از اٹ. ایگزیکٹلی. اسار رانا صاحب, سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سر یہ جب کمپیریزن آبویس اس طرح کے سرکمسٹانسز میں کیا جاتا ہے, ہندوستان نے 7 وفود ڈفرینٹ ممالک میں بھیج رہا ہے. ششی تھرور صاحب جو اپوزیشن سے ہیں, وہ سب سے امپورٹنٹ ڈیلیگیشن جو امریکہ جا رہا ہے, جو وہاں پہ اس طرح کے ممالک میں جا رہا ہے, اس کو لیڈ کر رہے ہیں. جب پاکستان کی باری آتی ہے تو حکومتی اراکین اسمبلی جو ہیں, حکومتی لیڈران جو ہیں, صرف وہی جا رہے ہیں, اپوزیشن کو ٹوٹلی اگنور کر دیا گیا. دیکھیں آپ تو خیر ابھی عمر نہیں ہے, میں بہت پرانا ہو چکے. کسی دور میں نا جب پتنگ بازی کا دور تھا نا, تو کوئی اگر پتنگ لوٹ لیتا تھا نا تو ایک جملہ کہتا تھا کہ ہٹ جاؤ پیچھے پیچھے میں پھاڑ لیے. تو پتنگ نون لیگ کے ہاتھ میں آ گئی ہے, وہ کہنے ہٹ جاؤ پیچھے پیچھے میں پھاڑ لیے, اور اب میں اس کی گٹھ بھی میں ہی کروں گا, اور پتنگ کو نیچے بھی اتاروں گا اور لے کے بھی جاؤں گا. وہ جنگ جو فوج نے جیتی, اب یہ جو سیاستدان ہیں یہ اسے سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیش کرائیں گے اپنے نام سے. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ یہ مطلب اکلے, انہوں نے بلاول کو بھی کہا کہ بڑے دن ہو گئے تم نے سیر سپاٹے نہیں کیے, تو آپ بھی جاؤ گے, آپ کو بھی ایک وفد دیں گے, اور آپ بھی بتاؤ کون سے شہر جانا چاہتے ہو جہاں کا موسم اچھا ہے. اگر یہ سیریس ہوں اس بات میں کہ انہوں نے واقعی پاکستان کا کیس لڑنا ہے, تو میں کسی جذباتیت کے بغیر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی سیاستدان کریڈیبل ہے, جس کی پوری دنیا میں ریسپیکٹ بھی ہے, جس کی دنیا میں اس کی بات کی ویلیو بھی ہے, اور جس کا قد کاٹ اتنا ہے کہ وہ ٹرمپ جس کے سامنے یہ پانی پیتے ہیں بار بار بات کرنے سے پہلے اور لکھا ہوا بولتے ہیں, وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ کے بات کرتا ہے. تو اگر واقعی یہ پاکستان سے اور پاکستان کے اس کاز سے مخلص ہوتے, تو اس سے بہتر موقع کوئی نہیں تھا کہ خان صاحب کو باہر نکالتے. اور خان صاحب بھی کوئی مطلب کوئی لڑاکا بچے تھوڑی ہیں کہ وہ باہر نکلتے ہی انہوں نے لڑنا شروع کر دینا تھا. انہوں نے پچھلے 3 ٹویٹ دیکھ لیں, انہوں نے ودن دا فریم ورک کیے, پاکستان کے حق میں کیے, اور مودی کے خلاف کیے, اور ان کے جو سوشل میڈیا ہے اس نے پروف کیا کہ اپنی لڑائی اپنی جگہ, لیکن بھارت کے حوالے سے, جنگ کے حوالے سے ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہیں, جس کا اطاعت DGISPR نے بھی کیا, باقیوں نے بھی کیا, رانا ثناء اللہ صاحب نے, اطاعت طارق صاحب نے, سب نے ایکنالج کیا اس کو. ہاں, تو پھر میرا خیال ہے کہ دل بڑا کرنا چاہیے, لیکن دل بڑا ہونا کہنا آسان ہے, ہونا بڑا مشکل ہے. چلے ذرا پیپلز پارٹی کا ویژن بھی اس پہ لے لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب حسن مرتضیٰ صاحب نے. حسن شاہ صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت تھا کہ ٹھیک. سر ابھی ایک ڈیلیگیشن فارم کیا گیا گورنمنٹ کی جانب سے, جو پاکستان کا مقدمہ آبویسلی انٹرنیشنل فورم پہ باقی ممالک کے سامنے رکھے گا کہ انڈین جارحیت ہے تو ان کی ایگریشن. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر ہندوستان نے 7 ڈیلیگیشن فارم کیے ہیں اور سارے اپوزیشن ممبرز انکلوڈ کیے ہیں. پاکستان نے کوئی بھی اپوزیشن کا ممبر اس ڈیلیگیشن جو 7 رکنی ہے ہمارا ڈیلیگیشن ہے, اس میں انڈکٹ نہیں کیا, اور آبویسلی اس کو لیڈ بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں, آپ کی جماعت کر رہی ہے. سر کیا ریزن ہے اپوزیشن کو ٹوٹلی اگنور کر دیا گیا؟ دیکھیں, میرا خیال ہے وہ سب سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ خود سے
اس نے ڈیلیگیشن نہیں بنایا, حکومت کی سطح پہ وہ بنا ہے, اور حکومت نے اگر یہ سمجھا ہے, اور وہ چیئرمین بلاول بھٹو ہیں, ان کا وزارت خارجہ کا زمانہ وہ بھی سب نے دیکھا ہے, بی بی شہید کو دیکھا ہے, بھٹو صاحب کا جو دور ہے اس کو دیکھا ہے. اگر اس بنیاد پہ انہوں نے بلاول صاحب کا نام لیا ہے تو یہ بڑا خوش آئند ہے اور اچھی بات ہے. اور بلاول صاحب نے دوران جنگ جو پاکستان کا مقدمہ لڑا وہ بھی سارے دیکھ رہے ہیں, سب کے سامنے ہیں, جیسے انٹرنیشنل میڈیا پہ ماں سوائے بلاول صاحب کے کوئی اور تو آتا ہی نہیں تھا. اور جہاں تک تعلق ہے اپوزیشن کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر صورت اپوزیشن کو اس میں لینا چاہیے, اور اپوزیشن جو ہے وہ سارے محب وطن لوگ ہیں. میں نہیں کہتا کہ کسی بھی حوالے سے وہ لوگ محب وطن نہیں ہے, اپنی پالیسیز ہوتی ہیں, ان سے اختلاف ہو سکتا ہے, یا ان کی کسی پالیسی کی وجہ سے ملک کو نقصان ہو جائے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غدار وطن ہے. وہ لوگ پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں, اس کے اثرات یا فائدے یا نقصانات وہ سارے فیس کرنے پڑتے ہیں. میں ہرگز نہیں کہتا ہے نا, جب جوائن کیا تو میں پہچان تو نہیں سکا, وہ تھوڑی سی دیر کے لیے تو کہا جا رہا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ جائیں, موسم دیکھیں اور شہر پسند کریں اور وہاں پہ جائیں. ایسی بات نہیں ہے. وہ شہید بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے, اس نے بڑے چیزیں اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں, بڑے ملک دیکھے ہیں. وہ ساری عمر باہر پڑھتا رہا ہے, دبئی میں رہا ہے, انگلینڈ میں رہا ہے, امریکہ رہا ہے. اس نے اب کسی کے خرچے پہ جا کے ملک دیکھنے ہیں یا موسم انجوائے کرنے ہیں. ملک جو ہے وہ اس میں وہ حالت جنگ میں ہے. ہم سارے پاکستان کے ایمبیسیڈر ہیں, ہمیں ساروں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو بھی ہونا چاہیے, اس میں اچھے لوگ بھی ہیں, ان کی گفتگو اچھی ہے, وہ قومی ایشوز کو قومی ایشو لے کر بات کرتے ہیں, ان میں اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں, تعلق والے بھی ہیں, بڑا اٹھنا بیٹھنا حسن صاحب, یہاں پر آپ کی جانب سے ایک تجویز تو دی جا سکتی ہے نا, ابھی بھی تجویز دی جا سکتی ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں, اس ڈیلیگیشن کا بھی حصہ بنایا جائے. میں تو اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کو لینا چاہیے. اپوزیشن کا جو رائٹ ہے, جو مقام ہے, اس کو ملنا چاہیے. وہ ڈیلیگیشن کا حصہ ہوں گے تو وہ ڈیلیگیشن زیادہ خوبصورت ہوگا, وہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکے گا. اور کوئی بندہ بھی جا کے باہر ان حالات میں پاکستان کے خلاف بات نہیں کر سکتا. جو سوشل میڈیا پہ ہوگی یا ادھر اپنے میں بیٹھ کے ہوگی وہ اور لڑائی ہے, ہم لڑتے رہیں گے. باہر پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, میں نہیں سمجھتا کہ ان میں کوئی بھی غدار وطن ہے یا باہر جا کے ملک کے خلاف بات کرے گا. انہیں یقیناً موقع ملنا چاہیے. چترالی صاحب, یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ حسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ موقع ملنا بھی چاہیے, اپوزیشن کو آن بورڈ لینا بھی چاہیے, ساتھ بھی لے کے جانا چاہیے. تو پھر تو مدعا یہ آگے گرتا ہی پی ایم ایل این کے سر پہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو ڈیلیگیشن فارم نہیں کیا, گورنمنٹ نے کیا, اور گورنمنٹ بینڈ آف دا ڈے پی ایم ایل این کی. دیکھیں جی, یہ بالکل میں اپنے پیپلز پارٹی کے دوست کی جو باتیں انہوں نے کی, پازیٹیو باتیں کی, میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن ود ڈیو رسپیکٹ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ جب ڈیلیگیٹ, ٹھیک ہے گورنمنٹ نے الٹیمیٹلی اس نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے, لیکن بلاول صاحب یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی اگر آپ مجھے یہ ذمہ داری سونپتے ہیں کہ میں اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کروں اور جاؤں, تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ اس کی طرف سے یہ سجیشن ہوتی کہ بھئی جب آپ مجھے یہ وہ کر رہے ہو, لیڈنگ رول دے رہے ہو, تو ایک ایسی ہولسٹک ایک اسٹرکچر کا ڈیلیگیشن بنے تاکہ میں جاتے ہوئے اچھا لگوں. ممکنات میں سے نا بھی پاسبل ہے کہ بھی کیا جا سکتا ہے. اگر وہ یہ سجیشن دے تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں اتنی سخت ہے کہ وہ اس کو ریزسٹ کر سکے. تو اسی کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. ابھی وسط کیسر صاحب کہہ رہے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس اسپیکر کے خلاف پرائم منسٹر, وہ کی شوشہ چھڑیا جائے. دیکھیں جی, وہ تو آؤٹ کوئی کسی کنٹیکس میں کہہ رہا ہوگا, لیکن اس کا کوئی کانٹیکس نہیں ہوتا. ووٹ آف نو کانفیڈنس ووٹ آف نو کانفیڈنس ہی ہوتا ہے. دیکھیں نا, اس کے ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے رپورٹرلی کہ بھئی ایک
टाइम प्रॉपर टाइम पे, जाहिर है कि एट द मोमेंट मतलब नंबर है कोई आपके ऐसा- पास? हमारे पास नंबर नहीं है, वी शुड पीपल्स पार्टी के बगैर तो नंबर पीपल्स पॉसिबल पार्टी के बगैर हमारे पास नंबर्स नहीं है। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ये एमओई कोई टेबल करता भी नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि यार प्रॉपर टाइम आने पर हम वोट ऑफ नो, और जाहिर है कि जब हमारे पास वो नंबर आ जाएंगे तो ये किसी भी वक्त, आज भी, कल भी, महीने बाद भी हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी ऑलवेज, ये क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे है किसी भी गवर्नमेंट को टॉपल करने का, रिप्लेस करने का। तो उन्होंने साथ ये भी कहा है कि एक प्रॉपर मौजून वक्त पर हम कर, तो मौजून वक्त जाहिर है कि वो 4 साल 11 महीने के बाद भी तो आ सकता है इलेक्शन, मतलब 8 फरवरी को 4 साल 11 महीने पूरे हो देखिए, गए। उन्होंने मौजूद एहसान वक्त राणा की बात साहब, की। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। असद कैसर साहब को वी ऑल टेकिंग वेरी सीरियस, स्पीकर रहे हैं साबिका, उनकी तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आ जाना कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं स्पीकर और वजीर आजम के खिलाफ। सर कोई, आप मेरे से ऑब्वियसली बहुत सीनियर है, बहुत बाखबर है, क्या चल रहा है सर, इस तरह की स्टेटमेंट कैसे आ गई? अच्छा, पहले तो हसन मुर्तजा साहब लाइन पे हैं, मैं चाह रहा था बिलावल भुट्टो के हवाले से मैं दो एक बात जी कर लूं। जी मैंने जिस रेफरेंस में कहा था वो हुकूमत के रेफरेंस में कहा था कि अगर वो सीरियस होते जी। तो इसे किसी और तरह डील करते इस ग्रुप इसको। हम्म वो तो किसी और फ्रेम ऑफ माइंड में ये सारा कुछ कर रहे हैं। हम्म और दूसरी चीज ये है कि मैं तो ये जाती तौर पे समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेट जमात है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से पीपल्स पार्टी ने जिस ताकतवरों के साथ और बाकी चीजों के साथ मिलके मुफाहमत और खामोशी का रास्ता इख्तियार किया और तमाम बेनिफिशरी भी रहे और वो गुलगुले भी खाते रहे, गुड़ से परहेज भी करते रहे, तो इससे बाहर आना चाहिए अभी ने। जो चीज गलत है उसका बरमला कहना चाहिए कि गलत है। ये तो मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी का मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को मैंने बहुत करीब से देखा है, मैंने उनके लिए मारे खाई हैं, सब कुछ किया है। उनमें तो मैंने कभी इस तरह का कंप्रोमाइज नहीं देखा था कि वो मीठा मीठा हप कौड़ा कौड़ा थू थू करते रहे। तो पीपल्स पार्टी को भी इस मसलियत से बाहर आना चाहिए और बाहर आके और जो बात सही है वो कहनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि अगर वो ये कहें कि ये इसकी सारी जिम्मेदार हुकूमत है तो मैं नहीं मानता। मेजर बेनिफिशियरी है पीपल्स पार्टी, सदर उनका है, स्पीकर उनको, वो चेयरमैन सेनेट उनका, सिंध में हुकूमत उनकी, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी, 10,000 जगह उनके, जो वो उनके पास चीजें हैं जो कभी भी नहीं कोई भी नहीं छीन सकता। तो खाली बोझ नून लीग पे डालना ठीक नहीं है, उन्हें भी इस बात को साहब वैसे आजकल तो पीपल्स पार्टी बाकायदा आवाज उठा रही है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए भी, बाकायदा। नहीं, वो जिस तरह आवाज उठा रहे हैं वो एक गलगला बुलंद होता है, फिर उसके बाद उनको एक वो दे दी जाती है कुछ छोटी सी वो तसल्ली और फिर वो उस तरफ चल पड़ते हैं। नहीं तो पंजाब में पिछले 2 साल से वो चीख रहे हैं, उनको एक तीला नहीं दिया, नाराज भी हुए, घर भी बैठे, वजीर आजम भी आए, इसाक डार भी आए, लेकिन उन्हें कभी कुछ नहीं मिला, वो उस पर कंप्रोमाइज कर रहे हैं। हाँ, गवर्नर पंजाब की गाड़ी सुना चेंज हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी मेरी एक आइडियल जमात है, डेमोक्रेट, उन्हें इस मसलियतों से बाहर आना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में वापस हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। स्पीकर साहब का अदम एतमाद, इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। असद कैसर साहब की इंतखाब आया कि असद कैसर साहब जो है ना वो विंडो शॉपिंग के मूड में है। अच्छा, ठीक है ना, वो कहते पल्ले नहीं गा तेला ते कर दी मेला मेला। हाँ वो अपने ये बंदे ही बचा लें जेड़े ਇੱਥੇ बैठे ने ते बड़ी गल हैगी है। हाँ जे ए बंदे ਨੂੰ ही बचा लें ते बड़ी गल है। उतों फिर आ रहा है गौरी मिसाइल जेड़ा की कहते हैं मखसूस निशिस्तों का फैसला आने वाला है। तो पता नहीं इस असद कैसर साहब किस आलम जनू में थे कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। और वैसे तो कहते हैं कह निचकी अर्जे, तो उन्होंने भी कह दिया। लेकिन असल सूरत हाल तो ये कि पीटीआई बाहर जो पीटीआई है, जो अंदर पीटीआई है ना अडयाला में, उसे तो कोई नहीं तोड़ सकता। वो सब ने ट्राई कर लिया, लेकिन जो बाहर पीटीआई है वो टूट फूट का शिकार इस बाहर की लीडरशिप की वजह से है। क्योंकि ये जो लीडरशिप है ये खास नुक्ता नजर से आगे नहीं बढ़ सकती। इनके अंदर, इनमें भी वही बात है कि ये कंप्रोमाइज कर रहे हैं बहुत सारे कहीं और। सर यहाँ पे सार साहब एक ही सवाल पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी साथ है कि नहीं, जरा उससे भी पूछ ले। पीपल्स पार्टी के नंबर्स के बगैर तो ना गवर्नमेंट है ना अपोजिशन है। अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आना तो पीपल्स पार्टी के वोट ही इंपॉर्टेंट है। हसन साहब, आप तक हम श्योर के असद कैसर साहब की स्टेटमेंट आपने भी सुनी होगी कि इन डेज टू कम स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पीटीआई को मूव करने का सोच रही है। सर आपके नंबर्स, आपके वोट सबसे इंपॉर्टेंट है।
آپ حکومت کے ساتھ ہیں تو حکومت ٹکی رہے گی، آپ اپوزیشن کے ساتھ ہیں تو حکومت جاتی ہے. تحریک انصاف سے سر کوئی اس کے اوپر مذاکرات، کوئی بات، کوئی بیٹھک ہوئی ہے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے جب گورنمنٹ بنی تھی تو سب سے پہلے تحریک انصاف کو کہا تھا کہ آپ حکومت بنائیں، آپ سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں، آپ حکومت بنائیں، ہم آپ کو ووٹ کریں گے اور ہم آپ سے کچھ نہیں لیں گے، آپ حکومت بنائیں. لیکن چونکہ تحریک انصاف اس وقت یہ جانتی تھی کہ ہم نہیں کر پائیں گے ان حالات میں، کیونکہ وہ ان کے سامنے تھے سارے حالات، وہ تو دیکھ رہے تھے کہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہونے والا ہے اور یہ تو دیوالیہ ہو جائے گا اور ہمارا بیانیہ وہ ٹھیک سچ ثابت ہوگا جی کہ یہ تو کھا گئے جی، کر گئے. باقی ساری چیزیں تو ان کے سامنے تھی، انہوں نے نہ بنائی حکومت. تو تب ہم نے پی ایم ایل این کو کہا کہ آپ بنائیں، آپ ہمارے سے اکثریت میں ہے، آپ بنائیں، ہم آپ کو ووٹ کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں. ان کو ووٹ کیا ہے، ان کو ہمیشہ مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی اس قسم کا نہیں ہے. تو سر اس کو اسٹیٹمنٹ کو پلیز میرے ویوز کے لیے. اور کڑوا کڑوا تو کون سا میٹھا میری عرض سنیں نا. ایک ملک کے پریزیڈنٹ کو یہ سمجھتے ہیں جی کہ ہم نے بہت بڑی کوئی مہربانی کر دی. بھائی چیف ایگزیکٹو آپ کا ہے، پی ایم چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، صدر تو ایک آئینی عہدہ ضرور ہے، ملک کا سربراہ ضرور ہے، لیکن پار ساری جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کے پاس ہوتی ہیں. کون سا آپ ہمیں بڑی مہربانی ہم پہ کر رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں جی کہ وہ پیپلز پارٹی یہ کر گی. پیپلز پارٹی نے آپ پہ مہربانیاں کی ہوئی ہیں. اگر میں پروگرام میں بیٹھ کے آپ سے وہ بات کروں تو مناسب نہیں لگتی. کبھی آپ نے بات کرنی ہو تو آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں اور بات کر لیں، میں آپ کو عرض کر دوں گا. ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری انا نہیں ہے، ہم سیاست نہیں کر رہے. ہم اگر آپ غلط کریں گے تو ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. ہم کیوں آپ کے کیے کی سزا بھگتے؟ آپ اگر کاشتکاروں پہ 40-45% ٹیکس لگائیں گے تو پیپلز پارٹی تو کہے گی کہ آپ نے یہ ٹیکس غلط لگایا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی کمیونٹی، آپ ایک اس ملک کی 80% لوگوں کو آپ عذاب میں دھکا دے گا اور 5,000 روپیہ پر ایکڑ ان کو ہیلپ کر کے آپ کہہ رہے ہو کہ ہم بڑا احسان کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ آپ غلط کر رہے ہو. کیا ہم صدر کا عہدہ لے کر قوم کو ذبح کر دیں؟ حسن صاحب میں ایک سوال بیچ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر اجازت ہو تو. حسن صاحب اسار رانا صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی سوال آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں حسن بھائی کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ ان کو روکنے کے لیے اسمبلی میں کتنی تحریک لے کے آئے، کتنے موشنز لے کے آئے، کتنی قرارداد لے کے آئے کہ جی یہ غلط کر رہے ہیں؟ کہاں پہ آپ نے پارلیمنٹ میں سٹینڈ لیا اس پہ سوائے اخباری بیانات کے؟ اس ایشو پہ پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کون سا ایشو ہے جس پہ بات نہیں کی؟ جب یہ 45% ٹیکس لگا تو اس دن کیا پیپلز پارٹی نے واک آؤٹ نہیں کیا؟ احتجاج کرنا ہی مقصد ہوتا ہے نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ کو کان سے پکڑ کے کہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہو. ایک جمہوری طریقہ ہے، جمہوری رویہ ہے. پھر تو تحریک انصاف میں اور ہمارے میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ ہر بات گالم گلوچ سے شروع کرتے ہیں، گالم گلوچ پہ پھر تو وہ صحیح کر رہے ہیں نا آپ کے ساتھ. پھر اگر یہی طریقہ آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو روکنے کا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے جمہوریت کا. کیا ہم یہ چیز غلط ہے، نہیں ہونی چاہیے، آپ نہیں مانتے، ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کس وقت احتجاج کیا، کتنی قراردادیں لائے، کتنی آپ یہ چیزیں لائے. آپ اپنے اتحادیوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہر کام کروانے کے لیے آپ کے خلاف ایک تحریک التوا کار لائی جائے، قرارداد لائی جائے، ایڈجرنمنٹ موشن لائی جائے، کوئی کیا کیا جائے؟ چترالی صاحب جاتے جاتے یہ فرمائیے گا، ایک 2-3 دن سے بڑی خبر گرم ہے، کوئی ڈیل، کوئی ڈھیل، کوئی جیل میں ملاقاتیں، اور پھر بدھ کو کوئی احتجاج بھی ایک طرف، مذاکرات بھی ایک طرف، چل کیا رہا ہے؟
ثاقب صاحب، مذاکرات کا جہاں تک مجھے پتہ ہے کوئی بھی مذاکرات کو نہ ہو رہے ہیں اور نہ کوئی امکان ہے خواہش مند تو آپ لوگ ہیں نا؟ دیکھیں، خواہش مند ظاہر ہے کہ اس کویگمائر سے پاکستان کو نکالنے کے لیے یہ جو ہم دلدل میں پاکستان پھنسا ہوا ہے، اس کو تو ظاہر ہے کہ مذاکرات سے ہی باہر، لیکن مذاکرات ٹینجبل اور پریکٹیکل اس پہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ اگر ہو تو وہ قابل عمل ہیں. لیکن فی الحال جو بات ہو رہی ہے وہ جب بھی تحریک انصاف جو ہے تحریک چلانے یا سڑکوں پہ آنے کی جو تیاری کر لیتی ہے تو آگے سے یہ مذاکرات کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے. جی عمران خان صاحب ہفتے بعد رہا ہو رہے ہیں، 2 آپ ہفتے نے بعد تیاری رہا. مکمل کر لی احتجاج کی؟ جی ہماری بدھ موبلائزیشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد احتجاج ہے. وہ تو ظاہر ہے کہ ہماری پارلیمنٹیرینز کے اور جو ہمارے آفس بیئررز ہیں وہ آئیں گے، لیکن ملکی سطح پر جو ملکگیر احتجاج ہے جس میں ماسز اور پارٹی ورکرز شریک ہوں گے وہ تو ظاہر ہے کہ ٹائم لے گا. اس کے حوالے سے پنجاب میں ہماری بہن عالیہ حمزہ اور کے پی میں اپنا جنید خان جو ہے وہ موبلائزیشن کر رہے ہیں. اور جسٹ ٹو ایڈ ٹو دیٹ، یہ پہلے 6 مہینے ہو گئے ہیں 26 نومبر کے بعد، آلموسٹ 6 منتھس کے پاکستان تحریک انصاف نے ملک میں کوئی بڑا احتجاج نہیں کیا. یہ 3 سال جو رجیم چینج کے بعد سے آج تک، جب سے حکومت بدلی تھی پاکستان کے اندر، آپ کی حکومت ختم ہوئی تھی اور آئی تھی پی ڈی ایم، اس کے بعد یہ پہلے 6 مہینے کے آپ لوگ کوئی احتجاج نہیں کیا آپ لوگوں نے. اسرار صاحب فائنلی سر فرمائیے گا کہ یہ ڈیل کی صرف افواہیں ہیں کہ یہ معاملہ چل بھی رہا ہے سر کوئی؟ نہیں، دیکھو ڈیل کس چیز کی، ڈیل ہونی ہوتی تو 2 سال میں ہو گئی ہوتی. عمران خان کبھی ڈیل کی طرف نہیں جائے گا، نہ عمران خان کے یہ اس کا حصہ ہے. 2 سال کی تپسیا کے بعد ڈیل ہی کرنی تھی تو وہ تو بہت پہلے بھی ہو سکتی تھی، اور پہلے بھی کسی ملک کو بیچ میں ڈال کے معافی نامہ لکھ کے بندہ باہر جا سکتا تھا. جی عمران خان کا جو پلان ہے وہ میں بار بار کہتا ہوں، میرے کچھ دوستوں کو یہ بات چپتی ہے، عمران خان کا منصوبہ جو ہے وہ اگلی صدیوں میں کتابوں میں زندہ رہنے کا ہے. اسے ایک فریڈم فائٹر واریر کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. تو وہ کیوں اپنی عاقبت خراب کرے بھائی؟ اور جتنی تکلیفیں مشکلیں اس نے جھیلنی تھی وہ جھیل چکا ہے. اس کی بیوی کو سزا دے دی، اس کو آپ نے 2 سال سے جیل میں رکھا ہے، 200 سے اوپر مقدمے بنا دیے، اس کی بہنوں کے ساتھ مس بیہیو ہوتا ہے. تو یہ سارا کچھ اس لیے کیا تھا کہ وہ ڈیل کر لے گا وہ. ہاں اگر وہ کیا کہتے ہیں عدالتوں کے تھرو سے ریلیف بھی، لفظ میں تو سمجھتا ہوں بڑا گھٹیا لفظ ہے کہ عدالتیں ریلیف دے. عدالتوں کا کام ریلیف دینا نہیں ہے، عدالتوں کا کام انصاف دینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو انہیں عدالتیں، اور یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے، 250 مقدمے ایک شخص کے اوپر بن گئے یار. ایک پاکستان میں وہ اکیلا وہی برا ہے، باقی سب پارس ہیں، فرشتے ہیں سارے. تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ سسٹم جو ہے کس شخص کو کیسے سزا دے رہے ہیں. عدالتیں اسے دیں، اس کو انصاف دیں. اس کے کیسز لگے ہوئے ہیں، ضمانتوں کے لگے ہوئے ہیں، اور 2-3 لگے ہوئے، ان میں انصاف مل جائے گا، وہ گھر چلا جائے گا. اور اس نے کون سا پاکستان سے باہر 50 روپے کے اسٹامپ پہ باہر چلے جانا. اسرار صاحب تھینک یو سر، اسرار صاحب تھینک یو ویری مچ. چترالی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو. حسن مرتضیٰ صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے، واپس آئیں گے تو اسی گفتگو کو میں تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا کہ امپیکٹ کیا ہوگا کہ جب اپوزیشن آپ کے ساتھ نہیں ہے، دے آر نو پارٹ آف ڈیلیگیشن، حکومت ہی صرف جا رہی ہے، تو انٹرنیشنل فورم سے بھی جا کے امپیکٹ کس حد تک ہوگا اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب اسی سارے سلسلے کو، گفتگو کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں، اور اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا جناب جمیل احمد خان صاحب نے، سابقہ سفیر ہیں. جمیل احمد خان صاحب السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت ہیں آپ؟ جی آل ویل آل ویل. سر یہ دونوں ممالک ڈیلیگیشنز بھجوا رہے ہیں، ہندوستان بھی اور پاکستان بھی. سر ہندوستان کی تو بظاہر یہ سمجھ آتی ہے مجھ جیسے بندے کو، سنس آئی ڈونٹ نو یہ ڈپلومیسی کے بہت زیادہ مجھے تو نہیں پتا، لیکن یہ پروپوگیٹ کرنا پاکستان کے خلاف، پوری دنیا کو جا کے بتانا، مس انفارم کرنا، ایم اے رائٹ سر؟ جی بالکل صحیح ہے. ان کی طرف سے تو انفارم ہوگا، اور دنیا کو کوشش کریں گے کہ انفارم کریں، دنیا کو سینٹیسائز کریں، اور اسی بات پر وہی ریٹرک جو انڈیا نے پچھلے برس سے کر رکھا ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم پاکستان کا لنک ہے. وہاں ان کو کسی کو چھینک بھی آ جائے انڈیا میں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ٹیررسٹ ایکٹ ہو گیا ہے اور پاکستان اس میں انوالو ہے. تو اس ریٹرک کو ہم تو اس کو جس انداز میں بھی پیش کریں دنیا کے سامنے وہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جب بھی اقوام متحدہ کے کسی پلیٹ فارم پہ ان کو موقع ملتا ہے تو وہ فوری طور پر
اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ پاکستان سے کراس بارڈر ٹیررزم کو کسی نہ کسی طریقے سے بیچ میں لے آتے ہیں، اور جب ٹیررزم کو لاتے ہیں، کیونکہ ٹیررزم پہ دنیا کافی سینسٹیو ہوئی ہے پوسٹ 9/11، اور پوسٹ 9/11 کوئی تقریباً 8 یا 9 کے قریب سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن ہے جس میں دنیا کو آپس میں کولابریشن اور کوآپریشن کی ہدایت اور تاکید کی گئی ہے، تو لہٰذا دنیا اس پہ سینسٹیو ہے، اور انڈیا اس کو کیش کراتا رہا ہے، ہمیشہ اس کو مونیٹائز کرتا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے جب بھی ہوتا ہے، جب ان کے پاس کوئی ہائی پاور ڈیلیگیشن آتا ہے تو اس میں پہلے تو وہ جرنل انداز میں کہتے ہیں کہ ٹیررزم جو ہے دنیا کے لیے بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے، اور ہمیں بھی ٹیررزم کا ہم شکار ہیں، اور پاکستان سے اس کا لنک مل جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس دفعہ بھی انداز کوئی مختلف نہیں ہوگا، جو انڈیا کا ڈیلیگیشن جا رہا ہے وہ اسی بات کو، کیونکہ پہلگام میں انڈیا نے کوئی ثبوت دنیا کے سامنے پیش، یہ ایک بہت خوبصورت سی بات تھی کہ جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پہلی میٹنگ ہوئی تھی 24 اپریل کو، اس میں انہوں نے بہت چیدہ پوائنٹ اپنے اعلامیے میں کہا تھا، اور جو کہ تقریباً فورن پالیسی کا ہمارا حصہ بن گیا، اس میں سے زیادہ تر پوائنٹس، تو اس میں بڑی واضح طور پہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ پہلگام کا ایویڈنس دے دیں آپ ہمیں، اور دنیا کے کسی تھرڈ پارٹی سے آپ اس کی انویسٹیگیشن کرا لیں، اس پہ پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں بھی کہا تھا۔ تو اس کے بعد دنیا ضرور سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ جائے گا ڈیلیگیشن، ششی تھرور جس کو کہ میں یونائٹڈ نیشنز میں تھا تو میں نے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، یقیناً ان کا ایک نالج بیس بہت زیادہ ہے، اور ان کا انداز بیان بہت زیادہ ہے، پوری زندگی انہوں نے انہی کاموں میں وقت کی ہے، قابل آدمی ہے، یہ بالکل کہنا پڑے گا۔ لیکن دوسری طرف سے بلاول بھٹو زرداری کو بھی جو بھیجا ہے اس کی ادائیگی بڑی اچھی ہے، اپنی عمر کے لحاظ سے کافی بہتر پرفارمنس دیتے ہیں، لیکن کیا اتنی ڈیپتھ ہو سکتی ہے کہ اس عمر کے شخص میں؟ بہت کم۔ تو لہٰذا ان کے ساتھ جو دوسرے افراد جا رہے ہیں، ظاہر ہے زیادہ تر پولیٹیشینز ہیں، اس میں صحیح ہے، ہنا ربانی کھر ٹھیک ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو، لیکن ڈپلومیٹس بھی سابقہ ہیں سر، کچھ 2 ڈپلومیٹس بھی سابقہ ہیں، لیکن دیکھیں آپ تو میڈیا کے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ میڈیا ایک ڈائنامزم کو پسند کرتی ہے، میڈیا کانٹینٹ کے علاوہ انداز کو پسند کرتی ہے، میڈیا کانٹینٹس کے علاوہ دیکھتی ہے کہ اس شخص کی کتنی زیادہ وائبرنس اور ریزوننس ہے جہاں جہاں یہ میڈیا پہ اپیئر ہوتا ہے، چاہے وہ الجزیرہ ہو، بی بی سی ہو، CNN ہو، وہاں کا لوکل میڈیا ہو، تو اس میں ہماری کوئی نہ کوئی کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، مان لیتے ہیں اس بات کو، اور اس کو امپروو کرنا چاہیے۔ کوئی 24-25 کروڑ کا ملک ہے، ایسے ڈائنامک لوگ ہیں جو اس فریکوینسی پہ بات کرتے ہیں۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم جس ملک میں جا رہے ہیں ہم نے ان کی فریکوینسی میں بات کرنی ہے، ان کے انداز میں بات۔ ظاہر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے ایکسنٹ آپ کا وہی ہونا چاہیے، لیکن بلاول کا تو بہرحال وہ ہے، اور اگر وہ ہو جائے تو احسن بات ہے، سر یہاں پر ایک اور پوائنٹ ہے، اس کی طرف تھوڑی سی میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ہندوستان نے جو بھی وفود بنائے ہیں، 7 ڈیلیگیشن جنہوں نے فارم کی، ان میں اپوزیشن کی بڑی واضح انہوں نے رکھی ہے پروپورشن۔ پاکستان کی ہماری طرف گورنمنٹ کا وفد جا رہا ہے، اس میں اپوزیشن کو تھوڑا سا اگنور کیا گیا ہے، جان بوجھ کے کیا گیا ہے، یا ابھی بھی ڈو یو تھنک اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے؟ دیکھیں میں اب اس پہ یہ موقع اتنا اچھا ہے کہ ہم نے ایک جنگ جیتی ہوئی ہے، لوگ فخر کر رہے ہیں، میں وہ نکات پیش نہیں کرنا چاہتا جو میں نے ذاتی طور پر اپنا تجربہ میرا ہے۔ میں جب سفیر تھا ایسے نکمے وفود آ جاتے تھے ہمارے پاس کہ سفیر کو شرمندگی ہوتی تھی، یعنی ہمیں شرمندگی ہوتی تھی کہ پاکستان میں اچھے بولنے والے لوگ بھی ہیں، بولنے والے سیاستدان بھی ہیں، ان کو کیوں نہیں رکھا جاتا ہے۔ پر میں اس ڈیلیگیشن کی بات نہیں کر رہا، اس میں خیر بہتر ہیں لوگ، لیکن اس سے بہتر بھی ہو سکتے تھے۔ تو آپ جو بھی کہہ رہے ہیں اپوزیشن کا، بالکل کوئی بھی ہو، پاکستان کا مقصد ہے نا۔ دیکھیں ششی تھرور جو ہے وہ ایک قابل آدمی اپنی جگہ پر، لیکن وہ کانگریس کا ہے، وہ تو اپوزیشن کا ہے، اس کو انہوں نے ایڈ بنا دیا ہے۔ اپنے ملک کے مفاد کو دیکھنا ہے، اگر ہمارے اپوزیشن لیڈر ملک کے مفاد کی خاطر اور کہتے ہیں کہ ہم نکلیں گے، نکلنا چاہتے ہیں تو کیوں نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سر لاسٹلی یہ فرمائیے گا، سنس یو آپ نے کمپیریزن رکھا تھوڑا ششی تھرور صاحب کا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، ہمارے ایک ایکس فورن منسٹر جناب شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں۔ ڈو یو تھنک اگر شاہ محمود قریشی صاحب اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہوتے تو اس کا ویٹیج یا اس کی امپورٹنس زیادہ بڑھ جاتی؟ نہیں کیس شاہ محمود قریشی، اور آپ اگر بلاول کو دیکھیں عمر کے تقاضے کو چھوڑ کے بلاول کئی گنا زیادہ بہتر اس کی ادائیگی ہے بلاول کی۔ شاہ محمود قریشی کا جو ہے نا جرکی انداز جو ہے وہ ٹھیک ہے،
बोलते हैं, अपना आर्गुमेंट देते हैं, सब चीजें करते हैं, लेकिन वो नी जर्क अंदाज जो उनका है वो कोई मैं इस वक्त मुल्क के फायदे में बात कर रहा हूँ। मेरे लिए पीटीआई हो या पीपीपी हो या मुस्लिम लीग हो, वो सारे बराबर है। इस वक्त मुल्क का मफाद मुकद्दम है, तो लिहाजा नहीं, बिलावल भुट्टो बिल्कुल सही है। उनको करना क्या चाहिए कि उनके साथ हिनारबानी गई हैं, बाकी लोग जो गए हैं वो तो ठीक है, उनके बड़ी करीबी लोग हैं, लेकिन एक दो थिंक टैंक के लोग भेज दें। मैंने बिलावल भुट्टो को पहली उसकी जिंदगी की मैंने जो फॉरेन अफेयर्स में मीटिंग कराई थी 21 साल की उम्र के बच्चे की, वो मैंने कराई थी जब मैं सफीर था, और मैंने जो पॉइंट्स लिख के दिए, जिस उम्दा अंदाज में उन्होंने पेश किए, वो महसूस हुआ कि बचपन से उसकी तरबियत बेनजीर ने की है, तो उस लिहाज से ठीक है वो, लेकिन उसको एम्पावर करना बहुत जरूरी है, वरना उसके जो हम मफाद जिसके लिए भेज रहे हैं उसको हासिल करने में कुछ कमी कोताही रह जाएगी। सर थैंक यू वेरी मच। जमील साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, जमील अहमद साबिका सफीर हमारे साथ मौजूद थे। ऑब्वियसली अगर अपोजिशन ऑन बोर्ड होती इसमें तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन एज जमील साहब सेड कि बिलावल भुट्टो जरदारी इज गुड इनफ, ही इज ट्रेन्ड, ही कैन स्पीक वेल, और अपना पाकिस्तान का मुकदमा इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर इंशाल्लाह बेहतरीन लड़ेंगे। मुझे उम्मीद है, मैं आज भी इस चीज़ के लिए दुआ गो हूँ, पर्सनली मैं आज भी इस चीज़ के लिए दुआ गो हूँ कि हुकूमत अपोजिशन इस सारे मामले को, JUIF हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, या और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है, उनको इस सारे मामले में ऑन बोर्ड ले और उनको इस वफ्त का हिस्सा बनाए। हर वो अपॉर्चुनिटी जहां पर पाकिस्तान को मुत्तहिद किया जा सकता है, वो अपॉर्चुनिटी ज़ाया नहीं होनी चाहिए, और ये एक और अपॉर्चुनिटी है। हम जंग जीते और हमने देखा कि पूरी कौम कैसे इस जंग के दिनों के अंदर इकट्ठी खड़ी हुई थी, अफवाज पाकिस्तान के बिल्कुल पीछे खड़ी हुई थी। इसी तरह ये भी वो पॉलिटिकल वॉर्स या नैरेटिव की जो वॉर्स हैं, इसके ऊपर भी पूरी की पूरी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए, कोई तफरीक कहीं पर नज़र नहीं आनी चाहिए। इस दुआ के साथ इजाज़त रखिए कि डेज टू कम इंशाल्लाह आपके लिए, मेरे लिए, इस मुल्क के लिए, पूरी कौम के लिए अच्छी खबरें हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।